बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सुबह नूर के साथ नज़ीर गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने पूरी दुनिया में जिस तरह हुकूमत की, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बरस में 10 लाख मुरब्बा मील पे अपनी हुकूमत को पहुंचा दिया और रोज़ की जो औसत है वो 274 मुरब्बा मील बनती है। उसके बाद सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में इस्लामी सल्तनत जो थी उसकी हदूद 22 लाख मुरब्बा मील तक फैल गई थी और 26,000 किले और जो शहर थे वो फ़तह हो गए थे। और ये मुसलसल दौरे सहाबा के बाद ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा और फिर वो जो तारीख़ इस्लाम के दरख्शिंदा सितारे जिनको कहा जा सकता है, जो जुर्रत के पैकर लोग थे, जो आसमान फतूहात के सितारे बन के दुनिया की तारीख़ में चमके, उनमें कभी हमें उक़बा बिन नाफ़े अफ़रीका के वहाँ पे जाके उनका घोड़े के सुम समंदर के अंदर जाके पहुँच जाते हैं। फतूहात करते करते रास्ते में समंदर आ जाता है और फिर हमारी तारीख़ में 17 साल का मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आता है सिंध में और मुल्तान तक फतूहात करता चला जाता है। 18 बरस का, एक बरस के बाद 18 बरस का तारिक बिन ज़ियाद जो है वो जाके स्पेन को फ़तह कर लेता है। फिर नूरुद्दीन ज़ंगी का दौर आता है, सलाहुद्दीन अयूबी आते हैं, मोहम्मद बिन कासिम और सुल्तान महमूद गज़नी और न जाने कितने कितने ये रोशन ज़मीर लोग थे। ये कैसे अजीम लोग थे जिनके हौसले पहाड़ों जितने थे। और इकबाल ने इन्हीं के लिए कहा था, ये गाज़ी ये तेरे पुरअसरार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़ खुदाई, 2 नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया, सिमट कर पहाड़ उनकी हैबत से राई, और दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज़्ज़त आशनाई। वो लज़्ज़त आशनाई लेके जो निकले थे, आज हज़रत मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह का यौम विसाल है। आज हमने इसी दिन को मुंतखब किया है। उन्हीं की शख्सियत के, उनके कारनामों के, उनके इल्मी कारनामों के, उनके शुजाअत के, बहादरी के, दिलेरी के, उनके अंदाज़े हुकूमत के, उनके हुस्न जमाल के, ये तमाम चीज़ें आज डिस्कस करने के लिए मैंने स्टूडियो में अपने मुल्क के 2 अजीम इल्मी फ़र्जंदों को दावत दी है। मेरे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर मुहिबुन नबी, हमारे मेहमान बनते रहते हैं, और दूसरे हैं डॉक्टर सईद अहमद सईदी साहब, ये भी हमारे मेहमान बनते रहते हैं। दोनों हजरात का ताल्लुक़ शोबा तालीम से है। और आखिर में शहज़ाद लियाकत हमें इंशाल्लाह आज अल्लामा इकबाल का जो नात है अल्लामा इकबाल की वो सुनाएंगे। प्रोफेसर मुहिबुन नबी साहब, मोहम्मद बिन कासिम का नाम आता है, दिल उछलने लगता है, हौसला बुलंद हो जाता है। आपने महसूस किया? मेरे साथ तो यही होता है। बाबुल इस्लाम, फ़ौरन तसव्वुर होता है कि बड़े सगीर में इस्लाम का जो दरवाज़ा था वो जिस शख्स ने खोला उसका नाम मोहम्मद बिन कासिम था। कैसी शख्सियत थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बारगाह के अंदर और आपके तवस्सुल से, इस चैनल के तवस्सुल से हदिया तबरीक पेश करना चाहता हूँ कि इतनी अज़ीमुल मर्तबत शख्सियत का आप आज ज़िक्र कर रहे हैं और जिनका ज़िक्र भी हमारे लिए बाइस जुम्न बरकत है। सुभान अल्लाह। और ऐसे मशाहिर का ज़िक्र करते रहना और अपनी लोगों को और उनकी शख्सियत के बारे में बतलाना, ये भी एक इल्म नाफ़े है। मोहम्मद बिन कासिम की ज़ात गिरामी कद्र जो ऐसी है कि फ़क़ीदुल मिसाल जर्नैल, और जिनकी अज़मत और रिफ़त और शान का ये अंदाज़ा कि वो कम उम्री के अंदर जब वो जिहाद अल्लाह और उसके रसूल की रज़ा की खातिर, और जब वो कदम रखते हैं तो अल्लाह पाक उनको फ़तह और ताईद और नुसरत अता करता है। और इसलिए अता करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान भी है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह है, फिर उस पर वो डट गए
اور پکے ہو گئے اور اللہ پاک ان کی تائید و نصرت کے لیے پھر فرشتوں کو بھیجتا ہے، تو محمد بن قاسم انہی اللہ کے نیک اور برگزیدہ اور چنیدہ لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اعلاء کلمت الحق کے لیے اور اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے اور آقا علیہ السلام کی غلامی کا پیرہن ڈال کر جب وہ جہاد پر نکلے تو اور ان کی شخصیت کے اندر یہ سب سے بڑا جو پہلو یہ تھا کہ وہ اتنے بڑے جرنیل تھے کہ اللہ پاک نے ان کو اتنی تائید و نصرت عطا کی کہ اتنی کم عمری کے اندر انہوں نے سندھ کو اور اتنے ملتان تک جو ہے وہ فتح کر لیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پروفیسر صاحب، ڈاکٹر سعید صاحب، محمد بن قاسم یہاں آیا کیوں؟ صرف یعنی ملکوں کو فتح کرنے کے لیے؟ دیکھیں نا، ہمارے یہاں بڑا غلط کانسیپٹ، اللہ معاف کرے، ہے کہ ہم نے اپنے ہیرو بدلنے شروع کر دیے ہیں۔ ایسے کم ظرف لوگ اور کم علم بھی پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم ہمارا ہیرو نہیں، ہمارا تو راجہ طاہر تھا۔ اور میں اس پہ جو بات کہتا ہوں ہے تو وہ تلخ۔ میں نے کہا اچھا پھر ہاتھ اٹھائیں، ایک دوست مجھ سے بحث کرنے لگا، میں نے کہا ہاتھ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آخرت جو ہے وہ راجہ طاہر کے ساتھ کرے اور ہمیں محمد بن قاسم کے ساتھ اٹھائے قیامت کے روز، یہ کر لیتے۔ تو محمد بن قاسم کیوں آیا؟ جی، ایک تو آپ نے بڑی اچھی بات کی غازی صاحب، میں شکر گزار ہوں آپ کا، کہ ہیروز بدلنا۔ اقبال نے ٹھیک کہا تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ احساس غلامی میں جب لوگ مبتلا ہوتے ہیں تو اس طرح کی باتیں ہونے لگتی ہیں۔ دوسرا جو سوال ہے، محمد بن قاسم سندھ میں آئے تھے، اس کے آنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک بچی تھی جس پر راجہ طاہر کے لوگوں نے ظلم کیا تھا، تو اس نے خط لکھا تھا اس دور کے خلیفہ کی طرف۔ تو محمد بن قاسم، ولید کا دور تھا، ولید بن عبد الملک کا دور تھا، تو ولید نے حجاج ابن یوسف کی ڈیوٹی لگائی۔ حجاج ابن یوسف نے آگے، یہ بھتیجے تھے محمد بن قاسم ان کو تعینات کیا اور بڑے جوش و جذبے کے ساتھ یہ وہاں سے ظلم کے خاتمے کے لیے آئے۔ یہ کوئی پہلی روایت نہیں تھی، اس سے پہلے بھی یہ روایت رہی ہے اور اس کے بعد بھی رہی ہے۔ دوسرا اس کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، معتصم باللہ بھی اسی طرح کا ایک خلیفہ تھا عباسی۔ روم کے اندر ایک خاتون پر ظلم ہوا اور تھپڑ مارا کسی رومی نے، تو اس نے وہاں سے پکارا تھا وا معتصبا، تو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے معتصم اپنے لشکر کے ساتھ گیا تھا اور فتح یابی کی تھی اور اس کے حق کی داد رسی کرائی تھی، اور اس خاتون نے وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس اپنے مجرم کو معاف کر دیا تھا۔ تو یہ کوئی ایک روایت نہیں ہے، سینکڑوں ایسے واقعات ہیں۔ صلاح ایوبی کا بھی اس طرح ہے کہ ایک خاتون نے کہا واہ محمد آ، تو وہ انہوں نے کہا کہ آج بلا لو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا وہ نہیں تمہاری مدد کر سکتے، اس نے کہا پھر ان کا غلام آ رہا ہے۔ بالکل ایسے ہے، تو یہ ہماری تاریخ تو اس طرح یہ روشن تاریخ ہے، اور ظلم کے خاتمے کے لیے مسلمان جاتا ہے۔ ہوس اقتدار مقصود نہیں ہوتا، نہ پیسہ نہ مال، نہ پیسہ نہ دولت نہ مال، نہ ہوس زر نہ ہوس دولت نہ ہوس اقتدار، اللہ کی رضا کے لیے وہ جاتے ہیں۔ کیا اقبال کا نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، ہاں وہ کیا ہے شعر، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ جی، اس وقت وہ آئے تھے ظلم کے خاتمے، ظلم کے خاتمے کے لیے آئے تھے۔ پھر آگے ظلم کے پسے ہوئے لوگ تھے، چونکہ ایک بادشاہ ہوتا تھا وہی مالک ہوتا تھا لوگوں کا، جیسے دل کرتا تھا۔ تو اسلام کے تازہ ہوا کے جھونکے، مساوات کے، بردباری کے، اخوت کے جب انہوں نے دیکھے تو دیکھتے ہی دیکھتے لوگ پھر مسلمان ہوتے چلے۔ پروفیسر محب النبی آ گئے یہاں سے، جو ظلم انہوں نے کیا تھا بنیادی طور پہ تو وہ ہے نا کہ سری لنکا میں لوگ مسلمان تھے، تاجر، ان کی کچھ بیوائیں تھیں اور وہاں وہ ٹریول کر رہے تھے، راجہ نے بھیجا ان کو کہ یہ اپنے وطن واپس چلے جائے، اور راستے میں لوٹے گئے، اور سارا ان میں سے ایک بچی نے، جیسے پروفیسر نے کہا، خط لکھا، ہاں وہ ساری بیوائیں اس نے قابو کی، سارا مال غنیمت۔ محمد بن قاسم آ گئے یہاں، اور پھر آ کے اللہ نے جو ان کی مدد کی، آپ دیکھیں نا کہ تعداد کیا تھی جی، 12 ٹوٹل 15,500 تھے، یعنی 12,500 لڑاکا فوج تھی اور باقی ڈال کے کوئی 15,500 بنتی ہے۔ 100 ہاتھی اور 30,000 فوجی اور 10,000 زرہ پوش جو سر سے لے کر پاؤں تک تھے، اور 15,500 نے کمال نہیں کر دی۔ تو پھر کیا محمد بن قاسم جب آ گئے؟ اب گزارش یہ ہے کہ اچھا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، آپ ذہنی طور پہ تیار رہے سوال کا جواب دینے کی۔ ناظرین، مختصر سی بریک، لیکن آج یوں کہہ لیں کہ طلسماتی شخصیت بھی محمد بن قاسم کا نام آتا ہے نا
تو دل میں ایک خوشی کی لہر اٹھتی ہے، حوصلے بلند ہو جاتی ہیں. کاش ہماری یوتھ جو ہے اس کو صحیح طور پہ محمد بن قاسم کا تعارف ہو جائے. حاضر ہوتے ہیں. کشف دجا بے جمالہ الغلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جی پروفیسر محب النبی شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. جی آ گیا محمد بن قاسم. آپ نے جب نام لیا تو کہا کہ دل کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی تو وہ آقا علیہ السلام کا فرمان مجھے یاد آ گیا. بندہ مومن کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کا ذکر کیا جائے یا اس کی طرف دیکھا جائے تو رب یاد آ جائے. تو یہ مومن کی یہ نشانی ہے. جیتے رہیں پروفیسر. کیسا آپ نے بر وقت یہ حدیث پاک. تو جناب محمد بن قاسم جب آئے نا تو آپ نے دو طرح کی حکمت عملی اپنائی. ایک تو یہ تھی کہ جنگی اعتبار سے کہ جنہوں نے ویپن اور ہتھیار اٹھائے تھے ان کا انہوں نے مقابلہ کیا، اور دوسری بات انہوں نے یہ کی جنہوں نے ہتھیار پھینک دیے یا وہ لڑائی کرنے کے لیے نہ آئے تو ان کے ساتھ انہوں نے سلو کر لی یا معاہدہ کر لیا. اسٹریٹجی جی انہوں نے اپنائی تھی. اور یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 60% لوگ تو وہاں کے ویسے ہی جو ہے وہ انہوں نے جنگ نہیں کی، اور وہ جو ہے وہ حلقہ اسلام کے اندر بھی کچھ لوگ آ گئے اور کچھ لوگوں نے معاہدہ کر لیا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے سب سے کم کوشش کی کہ خون کو بہا جائے، یعنی کہ خون جو ہے اس کو خون ریزی نہیں کی بلکہ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا. رحم دلی، شفاقت، محبت، مودت، ان کا ایک خوبصورت ایک جو نا منظر یہ بھی تھا کہ جو غیر بھی آتا تھا وہ بھی اپنا ہو جاتا تھا. اس سے دیبل کا جو بڑا قلعہ جو تھا اس کا جو پنڈت تھا نا اس نے آ کے پناہ طلب کی تھی. اس نے کہا کہ میری فیملی کو اور مجھے آپ پناہ دے دیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں پناہ دیتا ہوں. اس نے کہا میں مسلمان کی نشانیاں بھی پڑھی ہیں کہ جب اسے پناہ مانگو وہ پناہ دی جاتی ہے. تو وہ محمد بن قاسم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے جو کافر بھی آئے تھے ان کو بھی انہوں نے معاف کیا، اور جن لوگوں نے ہتھیار پھینک دیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر جو اپنا ہاتھ ہتھیار جو نیام کے اندر ڈالے اس کو بھی معاف کر دیا جائے، جو گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی معاف کر دیا جائے، کہ کھیتیوں کو نہ جلایا جائے، اور الغرض جو بقا کے اندر آ کے بیت اللہ کے اندر پناہ لے اس کو بھی کچھ نہ کہا جائے، اور مذہبی لوگوں کو کچھ نہ کہا جائے. تو یہ پنڈت جو تھا اس کا مذہبی لوگوں کے اندر شمار تھا. تو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ پر عمل کرتے اس کو بھی معاف کر دیا اور اس کو پناہ بھی دی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر انہوں نے دو چیزیں کی، جو جنگ کرنے لے آئے ان کے لیے جنگ کی، اور جن لوگوں نے امان طلب کی ان کو امان دی. دوسری پروفیسر صاحب ایک بڑی خوبصورت بات آپ کو بھی اور ڈاکٹر سعید صاحب کو بھی سناؤں، اور یہ ریئر بات ہے. راجہ طاہر کو جب پتہ چلا نا کہ میں تو اس سے لڑ نہیں سکتا، حوصلہ دیکھ لیا 2-3 تو فائٹ ہو چکی تھی نا، تو یہ دریائے سندھ کے قلعے اس کے پار چلا گیا تھا پھر ڈرتا ہوا، اور اس کا خیال تھا کہ دریا یہ پار نہیں کر سکیں گے تو پھر ہم ان کو پار کرنے کی بات بتانی ہے. ہاں وہ بھی آپ سے سنتے ہیں. وہ بڑی دلچسپ بات ہے، میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین تک پہنچائیں اور یہ بھی بتائیں کہ پار کیسے کیا تھا، وہ اسٹریٹجی کیا تھی. اچھا خوبصورت بات اس میں یہ ہے، پہلو عاشق رسول تھے نا، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ درباری لوگ تھے، یہ ڈیوٹی والے لوگ تھے، وہ جو آپ نے برکات کی بات. تو راجہ طاہر نے کہا یہ اس آدمی کی عمر کتنی ہے پتہ کرایا. انہوں نے کہا 17 سال. اس نے کہا تو بچہ ہے بالکل، اس کو تو اٹیک کر سکتی ہیں. تو اس نے جو حسینائیں تھیں نا مغنیاں اور جو ڈانسر اس دور کی تھی بڑی، وہ ان کا ایک وفد بھیجا. محمد بن قاسم کو کہا جی کہ خواتین کا وفد ملنا چاہتا ہے، کوئی بڑی ضروری بات. ان کے ذہن میں ہوگا کہ شاید سرنڈر کرنا چاہتے ہیں کوئی. تو جب یہ گئیں تو شام کا وقت ہو چکا تھا، وہ دیا جل رہا تھا یا جو شمع جل رہی تھی ٹینٹ کے اندر. وہ بیٹھ گئے تو محمد بن قاسم اپنی تسبیح پڑھ رہے تھے اس وقت، درود پاک اور اذکار کر رہے تھے. تو انہوں نے مغرب کی نماز کے بعد یوں اپنی گردن نیچے رکھی ہوئی تھی. وہ باتیں کرتی رہیں اور انہوں نے کہا کہ آپ واپس چلے جائیں. جو بھی باتیں راجہ طاہر نے سکھلائی ہوں گی اس کے بندوں نے وہ بیان کری. کافی دیر کے بعد جب اس نے نگاہ نہیں اٹھائی تو ان کی جو سردار تھی وہ بڑی حسینہ تھی اس دور کی. اس نے کہا کہ جرنیل صاحب آپ سے ایک بات پوچھیں، آپ کے جسم کے اندر، آپ کے سینے کے اندر دل نہیں ہے؟ اس نے کہا دل تو ہے میرا، اللہ کے فضل سے دل تو زندہ ہے. تو وہ کیا ظفر علی خان نے کہا تھا، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، اور ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو. تو اس نے کہا دل تو ہے
تو اس نے کہا پھر آپ نے نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھی ہمارے حسن و جمال کی؟ آپ دل کسی کو دے چکے ہیں؟ اس نے کہا ہاں میں اپنا دل دے چکا ہوں. تو اس نے کہا کوئی مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور یہ میرے ساتھ جو آئی ہیں ان سے زیادہ بھی حسین ہے؟ اس نے کہا ہاں. اس نے کہا اس حسین کا نام بتاؤ. اس نے کہا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. جی پروفیسر صاحب محمد بن قاسم. جی علامہ صاحب نے ایک اور جگہ پر لکھا ہے سبحان اللہ، دل با محبوب حجازی بستہ ہے. ہم نے اپنا دل جو ہے وہ محبوب حجازی کے ساتھ باندھ دیا ہے. یہ وہی لوگ تھے؟ ہاں یہ وہی لوگ تھے، بالکل ایسے ہے. اور ویسے بھی یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا. فضالہ نام کا شخص تھا جو آپ کو شہید کرنے آیا تھا طواف کرنے کے بہانے، تو آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ پھیرا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بدل گیا. محمد بن قاسم کی رواداری کے بھی تو بڑے واقعات. ہاں جی، تو میں عرض کرنے لگا ہوں تو وہ بالکل سیم سچویشن تھی. جب وہ گیا اس کا ایک عورت سے تعلقات تھے، وہ بلاتی رہی فضالہ کو اور فضالہ کہہ رہے تھے اٹھتی نہیں نگاہ کسی اور کی طرف، پابند کر گئی ہے کسی کی نظر مجھے. یہی کیفیت جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اسیر ہو جاتا ہے پھر اسے کسی طرف نظر اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. دوسرا پہلو رواداری کے حوالے سے، حسن اخلاق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں، محمد بن قاسم جہاں بھی جاتے تھے تو اسلام اصل میں پھیلا ہی حسن اخلاق سے ہے. سبحان اللہ. طاقت کا استعمال تو اس پر ہوتا ہے جو بغاوت کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، جو جبر کرتے ہیں. صلح پسند لوگوں پر تو طاقت نہیں آزمائی جاتی نا. اسلام ہمیشہ وسعت آتی ہے معاف کرنے کے حوالے سے. میں پڑھ رہا تھا محمد بن قاسم کے حوالے سے کہ مخالف فوج کا کسی جتھے کے ساتھ لڑائی ہوئی تو جو ان کا کمانڈر تھا نا وہ زخمی ہو گیا، گرفتار ہو گیا، مسلمانوں نے گرفتار کر لیا. تو مسلمانوں کی ریت یہ رہی ہے کہ اگر کوئی کمانڈر گرفتار ہوتا ہے تو اس کی جو برہم پٹی ہے وہ کمانڈر خود کرتا ہے پورا. تو محمد بن قاسم نے بھی یہی کیا، پورا اعزاز دیا، اکرام دیا. جب ٹھیک ہو گیا اس نے کہا میں سمجھا نہیں، عجیب بات ہے، میں آپ کا دشمن تھا اور دشمن قابو میں آ جائے تو اس کو تو قتل کر دیتے ہیں، مار دیتے ہیں. میں ٹھیک ہو جاؤں گا پھر میں مقابلے میں آ جاؤں آپ کے. پھر تو انہوں نے کہا آ جائیں. جب آپ زخمی تھے تو یہ ہمارا فرض تھا، ہمیں دین نے سکھایا ہے کہ زخمی کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھاتے، اس کی تکلیف کا مداوع کرتے ہیں. اس لیے میں نے مرم پٹی کی. اگر تو ٹھیک ہو کر دوبارہ آ جائے گا تو کوئی حرج نہیں، پھر ہم میدان میں ہوں گے. پروفیسر نبی آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کہ وہ جو رچرڈ شیڈ دل تھا اس کا گھوڑا وہ مر گیا تھا، اس کو گھوڑا بھی دے دیا، تلوار ٹوٹ گئی، تلوار بھی بھجوا دی. وہ دوسری بات اسی کے ساتھ اب ذرا بتا دینا آپ کہ کیسا کمانڈر تھا. میں یہی بات بتانا، یہ چار ایک بات اس کے اندر ایڈ کر کے پھر ادھر آتا ہوں. تو بلکہ یہاں تک کہ راجہ داہر کی بیوی وہ منت ماننے کے لیے وہ آئی تھی، وہ مندر کے اندر رات کا وقت تھا اپنی سہیلیوں کے ساتھ، وہ بڑی خوبصورت تھی. تو اسے منت ماننے آئی تھی کہ میں جو قلعہ یہ فتح نہ ہو تو ہمیں عزت کے ساتھ ہم رہ سکیں. تو جب وہ نکلنے گئے تو وہ پنڈت جو تھا اس نے ورغلا لیا اس کو، اس کی نیت اس پہ بدل گئی، خود پنڈت کی. اچھا. تو اب وہ محمد بن قاسم رات کو چکر لگاتے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ شاید یہ کسی بچی کو اٹھا کے ویسے لے کے جا رہے ہیں. تو جب اس کو چھڑایا تو اس نے کو پتا ہوا تو میں راجہ داہر کی بیوی ہوں. تو اس کو اتنی عزت تعظیم اور توقیر کے ساتھ اس کو اس کے گھر پہنچایا، حالانکہ وہ آئے بدلہ لینے تھے اور اس انداز سے، اور وہ آپ کی اس پاک بازی سے. یہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام. تو آپ نے پھر اس انداز سے جو ہے وہ کام کیا. تو جب آپ نے دریائے سندھ کو پار کرنا تھا تو اس کی چوڑائی بہت زیادہ تھی، تو آپ نے حکمت عملی جب کرنے لگتے تھے وہ تیر مار دیتے اور وہ اس کو کراس کرنا ناممکن ہو گیا. آپ نے رات کو نا اس کو ٹریول کیا اور رات جو نا وہ چلتے رہے، اور آپ نے صبح ایک ترکیب بنائی اور کسی کو بتایا بھی نہیں ہے، حالانکہ وہ الحرب و خدا یہ جنگی چالوں کا بھی نام ہے. تو آپ نے ایک چال چلی، انہوں نے کہا کہ کشتیاں لائی جائیں اتنی مقدار کے اندر، اور اس کا جس طرف بہاؤ ہے نا اس طرف اس کی جو نا وہ کر دی، اور کشتیوں کو بڑے مضبوط رسوں کے ساتھ باندھ دیا. اور جتنی اس کی لینتھ تھی جب وہ پوری ہو گئی نا تو جو پہلی کشتی تھی اور آخری، اس کے ملاحوں کو محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ جناب اس کو جناب نا آپ مشرق کی طرف اس کا ٹرن لیں. جو ہی کو بہاؤ کی طرف ہوا تو ایک پل بن گیا، اس کے اوپر تختے آ گئے تھے، اور آپ نے پھر وہ بڑے آسانی کے ساتھ جو وہ پل کو کراس کیا. یہاں پہ ایک عمر چھوٹی ہے، حکمت عملی، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ میں اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے وہ عطا کر دیتا ہے. پھر یہ اللہ کی تائید اور نصرت اس انداز سے آتی ہے کہ اللہ پاک فکر بھی دے دیتا ہے، اللہ پاک سوچ بھی دے دیتا ہے، اور پھر اللہ پاک اس کی مدد بھی کرتا ہے. پروفیسر صاحب
17 سال کا لڑکا فرسٹ ایئر میں جاتا ہے. آپ تو استاد ہیں کالج کے. بے شک ایسا ہے, بے شک. وہ تو کھیلنے کی عمر ہوتی ہے اس کی. اتنی حکمت. اچھا یہ تو تھا بطور جرنیل کے جس طرح کامیابی, وہ جو انتظامی ان کی صلاحیت ہے اس پہ ذرا بتائیں. انتہائی خوبصورت بات آپ نے, انتہائی خوبصورت. اگر آپ کسی جرنیل کی خصوصیات پڑھیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کے اندر فوج کا ڈسپلن ہونا, اور اس کے اندر نظم اور ضبط کا ہونا, اس کے اندر تقوی کا معیار ہونا. ہمارے ہاں کچھ اور معیارات ہیں, ادھر کچھ اور معیارات تھے. آپ اتنے بڑے کمانڈر اس انداز سے تھے کہ آپ نے جتنے گروپس بنائے ہوئے تھے اس کے ہر کمانڈر سے آپ بالمشافہ ملاقات خود کرتے تھے. ہر کمانڈر سے ملاقات جاری رہے گی. ناظرین مختصر سی بریک اور پھر کمانڈرز کی بات جو ہے پروفیسر محب النبی سے پوچھتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. کشف دجا بے جمالہ بلغ العلا بے کمالہ کشف دجا بے جمالہ. ویلکم بیک ناظرین. جی پروفیسر صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ کمانڈر ان کے ساتھ بالمشافہ ان کی ملاقات ہوتی اور پھر ان کو ہر روز نئی ڈائریکشنز دیتے, حالات اور واقعات کے مطابق ان کو نئی ڈائریکشن دیتے. اور دوسری بات ان کو بطور خاص محمد بن قاسم یہ کہتے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تقوی, کہ آپ کے سامنے مد مقابل کوئی بھی شخص آ جائے تو آپ نے اس کے ساتھ اسی انداز سے سلوک کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کے بارے میں بطور خاص ڈائریکشن دی ہوئی تھی کہ ان کو قتل نہ کیا جائے. یہ بطور خاص جو بات جو ہے محمد بن قاسم نے ان کو بتائی ہوئی تھی. تیسری بات یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کی فضا کو قائم اور دائم رکھنا, کیونکہ قرآن نے بھی یہ کہا نا. کہتے ہیں کہ مزاجن بھی بڑے خوشگوار تھے, ورنہ ہوتا ہے نا کہ جرنیل کے بارے میں ایک تصور ہی ہوتا ہے کہ جی ہر وقت شاید اس کے چہرے پہ ماتھے پہ کوئی تیوری ہوگی یا سختی ہوگی. اور وہ خوبصورت بھی تھے اور خوبصیرت بھی تھے اور خوش مزاج بھی تھے. یعنی اللہ پاک نے یہ ساری خوبیاں ان کو ودیت کی ہوئی تھی. اور ان کے ساتھ جب وہ آپس میں بیٹھتے تو کھانا بھی کھاتے, آپس کے اندر گپ شپ بھی وہ کیا کرتے تھے. اس سے ان کا ایک ربط جو تھا وہ زیادہ مضبوط ہوتا تھا. اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہ ایسا ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ایک بات مجھے یہاں پہ یاد آ گئی, تو جب وہ قلعہ فتح ہونا تھا نا تو وہ پنڈت رات کو جب ان کے پاس آئے نا تو آپ نے ان کو پناہ دی. تو اس نے کہا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا. محمد بن قاسم کو کہا, وہ طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا جب تک یہ جو قلعے پہ جھنڈا لہراتا رہے گا نا اوپر, تو ہندوؤں کا یہ عقیدہ اس وقت تک یہ فتح نہیں ہوگا. آپ اس جھنڈے کو کسی انداز سے ختم کر دیں تو یہ ویسے ہی جو ہے وہ شکست کو تسلیم کر لیں گے. اور اس کے اوپر وہ جو معبد خانے کے اوپر وہ بنا ہوتا ہے گنبد ٹائپ, اس کو بھی توڑ کر دیں. تو جب یہ بات بھی, تو آپ کے پاس بہت بڑی منجنیق تھی. ایک جنگی حکمت عملی کے آپ کے پاس حالات حرب بھی بہت خوبصورت تھے اس وقت کے. جنگی ہتھیار بھی لیٹسٹ تھے اس وقت کے. تو منجنیق بہت زیادہ, اس پر تقریباً 1000 آدمی جو کام کرتا تھا, یعنی کہ اس کو پتھر ڈالنے کے لیے, اس کو چلانے کے لیے 1000 آدمی بیک وقت اس کو چلاتا تھا. اتنی بڑی. تو 15 من کا ایک پتھر جو تھا وہ لیا اور نشانہ باز جو تھا اس کو وہ بلایا, اور ڈائریکٹ اس پر جب وہ نشانہ ہٹ کیا نا تو وہ جو جھنڈا بھی جو وہ بھی گر گیا اور ستون بھی جو وہ بھی گر گیا. تو اسی لمحے جو ہے انہوں نے اس انداز سے جو ہے وہ ان کے اندر یہ بات پھیل گیا, اب یہ چونکہ جھنڈا گر گیا ہے لہذا شکست سائیکولوجیکل. اور اس وقت جو نعرہ توحید لگانا, اللہ اکبر کا جو اس وقت جو نعرہ لگا, اس پر ان کی ہیبت اس انداز سے طاری ہوئی, اس انداز سے ہیبت طاری ہوئی کہ وہ لوگ سارے جتنے وہ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے شکست کو تو قبول کیا ہی کیا, لیکن اس کے بعد جو آپ نے جب نماز پڑھائی نا عصر کی محمد بن قاسم نے, آپ اندازہ فرمائے اس نماز کو جب وہ دیکھے تو وہ ورطہ حیرت کے اندر گم ہو گئے. انہوں نے غالباً مورخین لکھتے ہیں کہ انہوں نے پہلے نماز کو لوگوں کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا, وہ بتوں کے سامنے ہی جھکتے تھے. ان کو پتہ کہ بتوں کے سامنے جھکا جائے, اور شوق کے سجدے اور مجاہدوں کے سجدے. وہ کسرا اقبال نے کہا کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. تو جب آپ نے سجدے جبین نیاز رکھ دی تو پھر انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اتنا بڑا بندہ
اور اتنا چھوٹا عمر کے اعتبار سے اور اتنے جناب فتح کالی اور زمین پہ جھک رہا ہے. اس سے یہ سوال جب انہوں نے کیا تو اس نے کہا کہ ہمارا تو مشرب یہ ہے کہ ہم وحدہ لا شریک کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہوتے ہیں اور رسالت مآب کے وسیلہ جلیلہ سے ہم رب سے مدد مانگتے ہیں. تو اس عمل کو دیکھ کے تو بہت سارے لوگ جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. یعنی کہ اس کے اندر یہ ایک پہلو یہ بھی تھا کہ آپ کے طرز عمل سے, طرز حکمرانی سے لوگ فیضیاب بھی ہوئے اور انہیں اسلام میں قبول کیا. اور راجہ داہر کے جو قریبی لوگ تھے نا, ایک اور بات بھی تھی کہ انہوں نے وہ جو انصاف کا نظام دیا وہ دیکھے نا کہ وہ عدالتیں قاضیوں کی قائم کی, لیکن جو ہندوؤں کے ان کے ذاتی تھے نا وہ جو قانون ان کے جو معاشرتی قانون تھے اس کے حوالے سے ان کا وہی پنچایتی فیصلہ کریں. مجلس شورا بنائی نا, یہ میں بات کرنے والا تھا. اچھا مجلس شورا بنائی اور راجہ داہر کے جو قریبی نوبل پرسن لوگ تھے نا ان کو مجلس شورا میں رکھا. انہی کو وہاں پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عزت دی, یہ ہے دانائی, ان کو عزت دی اور ان کو مجلس شورا کے اندر رکھا اور ان کو کہا کہ تم اپنی اکانومی کو, اپنی انتظام انصرام کو اسی انداز سے چلاؤ لیکن شریعت کے مخالف وہ بات نہ ہو. تو پھر آپ نے وہاں پہ زکوٰۃ کا نظام جو تھا اس کو بھی متعارف کرایا. تو وہ لوگ کچھ مسلمان بھی ہو گئے تھے اور کچھ غیر مسلم بھی تھے. یہاں پہ ایک بات اور بھی ملتی ہے کہ اسلام کے حوالے سے جب یہ بات کی جاتی تھی تلوار کے زور سے پھیلا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تلوار کی ضرورت اس وقت پڑی تھی جب علم بغاوت بلند ہوا اور جب پیسفلی لوگ تھے. تو جناب سیدنا عمر بن خطاب کی مثال سارے کے سامنے موجود نہیں کہ بیت المقدس فتح ہوا, سنگل ون ڈراپ, ایک خون کا قطرہ جو ہے وہ بھی نہیں بہا. تو آپ نے اسی حکمت عملی پر عمل کرتے ہوئے اس انداز سے جب کیا نا تو وہ غیر مسلم بھی تھے لیکن آپ نے ان کو اس انداز سے اور انصاف دیا, عدل دیا. آپ کی بات کی تائید ہوتی ہے کہ انصاف اور عدل دیا اور وہ لوگ دیکھ کے حیران ہو گئے. اس کا رزلٹ تھا کہ جب ملتان پہ آ کے محمد بن قاسم پہنچے ہیں تو یہاں بڑا ریزسٹنس زوردار ملی لیکن وہ ہندو بھی ساتھ شامل ہو گئے ہوئے. ایک اور خوبصورت بات, مذہبی رواداری اتنی مذہبی کہ وہاں پہ سن ٹیمپل کے نام سے ایک عبادت گاہ تھی جس کے اندر وہاں بدھ مت بھی تھے, عیسائی بھی تھے, ہندو بھی تھے اور تمام لوگ اپنی اپنی وہ عبادت کرتے تھے. محمد بن قاسم نے عبادت گاہ کو گرایا اور ان کو آزادی دی کہ تم اپنی آزادی کے ساتھ عبادت کرو. اور وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جب ڈیلیگیشن آیا تھا نجران کا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کو جگہ بھی دی تھی اور ایک روایت کے اندر یہاں تک بھی آتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عبادت کی جو اجازت بھی دے دی تھی. تو آپ نے اسی پیٹرن پر عمل کرتے ہوئے ان کو مذہبی آزادی بھی دی. ایک اور پروفیسر صاحب آپ کے یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ بدھوں پر ہندو بہت ظلم کرتے تھے, زیادتی کرتے تھے بدھوں کو, ان کو سیکنڈ درجے کا سٹیزن, تھرڈ درجے کا رکھا. محمد بن قاسم نے بدھوں کو عزت دی اور ان کو کھلا ان کے معبد خانے کھول دیے اور کہا اپنی عبادت کو اپنے مذہب کے مطابق. یعنی یہ جو رواداری تھی اس نے بھی بڑا اثر ڈالا. مذہبی رواداری اور مذہبی کاموں کی اجازت, اس کے اندر وہ لوگ اس حد تک متاثر ہوئے کہ وہ جو بدھ مت کے لوگ تھے وہ اس کے اندر تو زیادہ لوگ وہی تو لوگ مسلمان ہوئے اور وہی لوگ اور جرائم ختم ہو گئے. آپ کو پتا ہے وہ ڈاکو بیسیکلی لڑائی تو ہوئی تھی, وہ جو لوٹا تھا مسلمان عورتوں اور بچوں کو, لیکن اس کے بعد ڈاکے نہیں ہوئے اس علاقے میں, نہیں ہوئے. اور مختلف قبیلوں کے جو سردار تھے نا وہ محمد بن قاسم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی ہم نے اسلام قبول کرنا ہے. کبھی کیا وجہ ہے کیوں اسلام؟ اس نے کہا کہ وہ پہلے وہ راجہ داہر اس کا ظلم کو برداشت کرتے تھے, جب سے تم آئے ہو عدل کا نفاذ ہو گیا تو ہم نے کہا کہ اگر اسی چیز کا نام دین ہے تو ہم اس دین کو قبول کرتے. یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیر, یہ شمشیر لے کے وہ نکلے ہوئے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور حیات طیبہ, وہ مجھے ایک جملہ یاد ہے جناب سیدنا عمر فاروق کے حوالے سے, کیونکہ آپ عظیم المرتبہ جرنیل تو آپ بھی ہیں نا. لم یعرف احد بالعدل بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما عرف عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ روم کا خلیف جو تھا سفیر آپ سے ملنے آیا اور اس نے کہا کہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ یہ خلافت کرنے والا کوئی بہت بڑا کر و فر والا ہوگا, بڑے پروٹوکول والا ہوگا. تو پوچھا گیا جناب عمر کے بارے میں تو کہا کہ وہ ایک درخت کے سائے تلے آرام کرنے گئے ہیں. یہ واقعہ پھر آپ نے مکمل کرنا ہے یہ بھی, اور وہ جو جا کے چابیاں بیت المقدس کی حوالے کی تھی. مجھے بریک کے لیے کہا جائے ناظرین, بڑی مختصر بریک, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنا دلچسپ پروگرام جا رہا ہے. کشف دجا بجمالہ الغل
کشف دوجا ویلکم بیک ناظرین. علامہ نے کہا تھا کہ دشت و دشت ہیں دریا بھی نے چھوڑے ہم نے، اور بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور پھر وہ جو دوسری بات کہی کہ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، اور تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا. تو وہ تاج سر دارا ہم نے اپنے پاؤں تلے رودا تھا، تو پھر اس کی کوئی وجوہات ہوگی نا. تو اب وہ میں نے کہہ رہا جناب سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آیا نا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی کر و فر نہیں ہے اور آپ زمین پہ چت لیٹے ہوئے ہیں اور کوئی باڈی گارڈ بھی نہیں، کوئی پروٹوکول بھی نہیں. تو اب یہ جملہ جو آپ نے فرمایا تو یہ سب کوئی سمجھ کے اندر محبت کے ساتھ ہی یہ آ جائے گا. تو اس نے کہا کہ یہ 22.5 لاکھ مربع میل پہ خلافت کر رہا ہے اور زمین پہ چت لیٹا ہے، اس کے پاس بھی کوئی نہیں. تو اس نے ایک جملہ کہا، تاریخ نے اس کو سمیٹ لیا. اس نے کہا عدالتا فامنتا فنمتا یا عمر، اے عمر تو نے عدل کیا، امن پایا اور سو گیا. اب وہی بات جناب محمد بن قاسم کے پاس اسی طرح وہ ڈیلیگیشن آیا، وہ جو بڑے تھے اس کے جناب اکابرین. تو آپ اپنی خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور خیمے کے اندر لائٹ بھی نہیں تھی، اور لائٹ وہ سب کے لیے وہ جو ایک آگ روشن کی تھی وہ تمام خیموں کے اندر اس کی وہ ایک جھلک پڑتی تھی. تو وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ جناب وہ جرنیل سے ملنا ہے. تو جو اس کے جب خیمے کے اندر گئے تو روشنی بھی نہیں ہے، اور وہ دیکھ کر ورطہ حیرت کے اندر گم ہو گئے. تو ہم نے یہ تو خیال کیا تھا کہ اس کا بہت بڑا کوئی سٹیٹس محل ہوگا جس کے اندر یہ بیٹھا ہوگا اور اس طرح کے غلام ہوں گے اور کنیزیں ہوں گی، یہ ہوگا. اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. تو جناب محمد بن قاسم جب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ روشنی اتنی آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس اتنی بھی روشنی نہیں. اس نے کہا کہ جرنیل وہی ہوتا ہے جو اپنے لیے پسند کرے، ایک فوجی کے لیے بھی وہی پسند کرے. جو میں نے سہولت اپنے لیے رکھی ہے وہی میرے ایک عام فوجی کے لیے ہے. جو میرے پاس وسائل ہیں وہ اس کے پاس بھی وہ وسائل ہیں. تو میں اسی پہ گزارا کرتا ہوں. جب عدل اور انصاف میں اپنے گھر والوں سے نہیں کروں گا تو غیروں سے کیسے کروں گا. تو پھر جب یہ جملہ انہوں نے سنا نا تو وہ اس کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس دین کے لیے کلمہ پڑھائیے، اور آپ نے پھر کلمہ بھی پڑھایا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے. پروفیسر صاحب، محمد بن قاسم نے علمی ماحول بھی بڑا پیدا کیا اپنی اس سلطنت میں. آپ دیکھیں نا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کے بعد یہ ابو داؤد شریف جو حدیث ہے سیاہ ستہ کی ایک کتاب، یہ بھی اسی دور میں امام صاحب کا بھی تعلق اسی خطے سے تھا، اور بڑے بڑے اس دور کے محدثین اور پیدا کیے. تو یہ اثرات کیا مرتب ہوئے؟ جی بڑا خوبصورت سوال ہے. ظاہر ہے جب بھی کسی چیز کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے اثرات کے حوالے سے اس کی پرکھ ہو سکتی ہے. اس سے بڑے کیا اثرات ہو سکتے ہیں کہ بر صغیر میں آج تک اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرا رہا ہے، سبحان اللہ، اور لوگ مسلمان ہیں. آج ہم اسی لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ. تو اس میں پاکستان تو محمد بن قاسم، وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کمال کی بات کی. انہوں نے کہا پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جس دن محمد بن قاسم آیا تھا. بالکل ایسے ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ دو چیزیں ہیں سب جو ہمیں اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے. کہیں فتوحات ہوتی ہیں اور کہیں روحانیت کا دورہ ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تلوار جسم پر فتح کرتی ہے اور اخلاق جو ہے وہ دل پر فتح اور روح پر فتح کرتا ہے، اور جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ. یہ فاتحین آتے تھے، لیکن ان کے ساتھ جو لوگ ہوتے تھے وہ اتنے تربیت یافتہ ہوتے تھے، ان کے اخلاق اتنے اچھے ہوتے تھے کہ جو ان کو دیکھتا تھا پھر انہی کا ہو کر رہ جاتا تھا. ہم اگر دیکھیں خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ جس دور میں آئے ہیں وہ عجیب دور نہیں ہے کہ شہاب الدین غوری ہے اس دور میں، ادھر روحانیت پیک پر ہے، ادھر حکمرانی پیک پر ہے. یہی سلسلہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا دور آتا ہے تو دونوں چیزیں پیک پر پہنچ چکی ہیں. پھر نصیر الدین چراغ دہلی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آتا ہے، آپ وصیت کرتے ہیں یہ جتنے بھی تبرکات ہیں میرے ساتھ دفن کر دیں، تو ادھر دہلی کی حکومت بھی زوال پذیر ہوتی ہے. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. پروفیسر صاحب مختصر، ہمارا پروگرام چونکہ وقت مختصر ہے، محمد بن قاسم کی کون کون سی خوبیاں اگر آپ کو کہا جائے؟ محمد بن قاسم کی خوبیاں تو وہ ہو نہیں سکیں گی. عادل، منصف، رحم دل، شفیق، محبت کرنے والا، لوگوں کو مذہبی آزادی دینے والا، لوگوں کو انصاف لے کے دینے والا، لوگوں کی بچیوں کی عزت کی حفاظت کرنے والا، چادر اور تطہیر کی تحفظ کرنے والا، اور چادر اور چار دیواری کا تحفظ کرنے والا، اور سب سے بڑی بات
اپنے ساتھ جو دشمن ہے ان کے ساتھ بھی محبت کا پیغام دینے والا. پروفیسر صاحب کیا لوگ تھے جو راہ وفا سے گزر گئے, جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے جائیں. جی چاہتا ہے نقش قدم چومتے چلے. کیا لوگ تھے جی. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹا ہدیہ عقیدت. صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب. عقل غیاب جستجو عشق حضور و اضطراب. لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ. ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب.
ذرائع ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب، پروفیسر محب النبی، آپ کا بہت شکریہ. چونکہ پروگرام کا ایک فکس وقت ہوتا ہے، آپ تو ہمارے پروگرام کی زینت بنتے رہتے ہیں. ڈاکٹر سعید صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ ہمارے اسٹوڈیو آج پروگرام میں شریک ہوئے. اور ماشاءاللہ اس ننھے نعت خان نے بھی آج بہت خوبصورت نعت اور کلام اقبال کس طرح انہوں نے سنایا خوبصورت انداز سے. ناظرین، ہمارے ایک مہربان دوست جو پاکستان سے ہی ہیں، بڑی اہم شخصیت، وہ بغداد شریف میں ہیں، اور وہاں سے انہوں نے ہمیں یہ فرمایا کہ یہ ایک نسخہ جو ہے لوگوں تک وہ ضرور پہنچا دیں کہ ہر مرض کی شفا کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جو شخص بارش کے پانی پر سورہ فاتحہ 70 بار، سورہ اخلاص 70 بار، سورہ الفلق 70 بار، سورہ الناس 70 بار اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم 3 بار، اول و آخر 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھے، تو انہوں نے لکھا کہ پڑھ کر اگر دم کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ جبریل امین میرے پاس تشریف لائے اور مجھے خبر دی کہ جو شخص یہ پانی 7 روز متواتر پیے گا اللہ کریم اسے ہر بیماری سے محفوظ فرما دے گا. ہم یہ نسخہ آپ کو سکرین پر بھی دکھائیں گے. اور آخر میں قول سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اپنی حکومت کے دوران انصاف کرو اور جو نعمت ملی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. نذیر غازی کو اجازت دیجیے، کل صبح نور میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. کشف دجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ. صلو